अस्सलाम वालेकुम खैरतुन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। मुख्तलिफ चीज़ें आज डिस्कस करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ख़ास तौर पे आपने देखा कि एजेंसीज़ की रिपोर्ट जो है वो डिस्कस की गई है ईसीपी में, और इलेक्शन कमीशन को बताया गया है कि जनाब इस वक्त थ्रेट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ है, और इलेक्शन इस वक्त जो है हम नहीं अफोर्ड करते हैं, और बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी हो रही है मुल्क में। अगरचे साथ साथ पीएसएल भी चल रहा है, लेकिन दहशतगर्दी बहुत हो रही है। तो इसका भी ज़रा तजिया करेंगे। फिर जो ज़िले शाह वाला मामला है, उसमें हम देख रहे हैं कि नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। वो किधर जाएगा मामला और किस तरीके से हैंडल किया जाएगा। साथ ही मरीम नवाज साहिबा ने ये फरमाया है कि साबिक जो चीफ जस्टिस थे खोसा साहब, उन्होंने उनके वालिद साहब से एक्सटेंशन मांगी थी। अब वो पता नहीं कब मांगी थी, जब वो वज़ीर आज़म थे या उससे पहले की मांगी होगी। और साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि उन्होंने ये भी कहा है कि नवाज शरीफ को जहर दिया गया था जब वो जेल में थे। और मुख्तलिफ चीज़ें और भी डिस्कस करेंगे, लेकिन तमाम उमूर के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हमारे भाई जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम जी। सलामकुम इसरार भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र है सलमान भाई। मैं वैसे आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ज़रा थोड़ा सा एक डेवलपमेंट आज हुई है। आप अक्सर इंटरनेशनल टॉपिक्स पे भी लिखते रहते हैं। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जो कि हमें डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है, करेगी। और वो है चाइना ने ईरान और सऊदी अरब की डील करवा दी है। ठीक है जी, और वो उन्होंने चाइना के अंदर करवाई है, और बहुत चाइनीज ब्रोकर डील आप कह लें, जिसके ऊपर मैं देख रहा हूँ कि जो अमेरिकन मीडिया है और दूसरा जो वेस्टर्न मीडिया है वो इस वक्त सीखपा हुआ है, और उनको बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है कि ये डील क्यों हो गई है सऊदी अरब और ईरान के दरमियान। मैं चाहता हूँ कि एक आधे दो चार जुमलों में आप जरा उसके ऊपर अभी जरा अपनी शुरू में जरा बात कर दें। देखिए किसाना साहब, पाकिस्तान की भी हमेशा से ये कोशिश रही है, खासतौर पे इमरान खान के दौर में हमारी सियासी और अस्करी क्यादत ये ब्रिज का रोल प्ले करती रही है ईरान और सऊदी अरब के दरमियान। और हमारी कोशिश ये थी कि हम किसी एक का फरीक बनने की बजाय उसमें एक ब्रिज का रोल प्ले करें, क्योंकि ये जो रीजनल पॉलिटिक्स थी, जब हमने अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में लिखा था कि हम रीजनल स्टेबिलिटी के लिए काम करेंगे, तो उसमें एक बड़ा मसला ये भी था कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो बदतमादी है उसको दूर किया जाए। आपको याद होगा इसी तनाजुर में साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी दौरा किया था, और उसके बाद साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी गए थे। अब आप इसी बिल्कुल। तनाजुर को देखें, जो चाइना ने इसके अंदर रोल प्ले किया है, तो इसका मतलब है काफी अरसे से ये आइसोलेशन में काम नहीं हुआ, फौरी तौर पर नहीं हुआ। ये काफी अरसे से एक होमवर्क हो रहा था कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान जो डेफिसिट है उसको कम किया जाए, और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप और दीगर रिलेशनशिप को बढ़ाया जाए। तो ये उसी के एक रिफ्लेक्शन है जिसके ऊपर अमेरिका को काफी नाराजगी है, और वो ये समझ रहा था कि ये जो पूरा रीजनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो चीजें बन रही हैं, और जिस वक्त वो साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा था कि रशिया, चाइना, तुर्की, ईरान, ये पाकिस्तान, ये सारा ब्लॉक मिलकर जो है हम अपनी रीजनल स्टेबिलिटी को इंश्योर करेंगे। तो अगर आप इसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मुझे लगता है कि बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है इस पूरे रीजन के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन इसको एक इंटरनेशनल थ्रेट जो है, जैसे आपने अभी इशारा भी किया, अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में वो रहेगा। लेट्स सी कि या वो इसको कैसे लेके चलते हैं। लेकिन जितने भी तनाजात हैं और जो टकराव के मामलात हैं मुल्कों के दरमियान, अगर वो रिजॉल्व हो रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छी पेशरफ्त होनी चाहिए, और अमेरिका को भी इसके ऊपर आगे आना चाहिए बनिस्बत इसके कि वो उसको इसके वेलकम अंदर एक करना अब चाहिए। नई रुकावटें पैदा करना शुरू कर ठीक। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने की, और अल्लाह करे कि ऐसा हो सके। अच्छा, अब जरा थोड़ा सा डोमेस्टिक सिनेरियो पे आ जाते हैं। आपने देख लिया कि अभी जी। आईएमएफ के साथ अभी हमारा मुआहदा हुआ नहीं है, लेकिन हमने महंगाई जो है उसके गेट खोल दिए हैं। आज भी मैं देख रहा था कि सब्सिडीज जो हैं वो सारी जो किसानों के बारे में थी, दूसरी जो थी बिजली के हवाले से, वो सारी वापस ले ली गई हैं। और इस तरह जो है एक नया तूफान जो है वो महंगाई का शुरू होगा। 42 से लेकर 43% जो ये सरकारी आदाद शुमार हैं वो बता रहे हैं कि महंगाई चली गई है। इसके साथ साथ जो हमें बताया जा रहा है कि जी इलेक्शंस नहीं हो सकते। तो ये मुझे बताएं सलमान भाई कि क्या वजह है कि इतना खौफ इलेक्शन से क्यों है, कि एक तरफ वो कह रहे हैं जी कि नहीं हमें तो कोई मसला ही नहीं है, हमारी तो इतनी पॉपुलैरिटी है, मरीम साहबा कहती हैं, दूसरे लोग कहते हैं, लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि खौफ है इतना ज्यादा इलेक्शन का। क्या वजह है? देखिए, पहली बात तो यह है कि इकोनॉमी का तो कोई शॉर्टकट नहीं है इसरार खान का, और सबको पता था कि आईएमएफ के साथ माहिदे के बाद इस मुल्क में महंगाई का एक नया रेला आएगा। और उसका इतराफ तो खुद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब में भी किया था, इसहाक डार साहब भी कहते रहे हैं और लोग भी कहते रहे हैं। अभी आपने देखा आसिफ अली जरदारी साहब का एक इंटरव्यू चला है टीवी पर, उसमें उन्होंने इतराफ किया है कि राजनपुर के इंतखाब में जो शिकस्त हुई है उसकी बड़ी वजह यह है कि महंगाई का जो दिन है हाँ। वो इतना बाहर निकल गया है कि उसके बुनियाद के ऊपर लोग हमें वोट नहीं देंगे। और उन्होंने इशारतन ये कहा कि जब हम भी इंतखाबात में जाएंगे
तो हमें इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। तो महंगाई का तो कोई शॉर्टकट किसी के पास इस वक्त नहीं है। जैसे जैसे आईएमएफ के मायदे की तरफ हम जाएंगे तो और ज्यादा चीजें जो है वो हमारे ऊपर जो है ना इकोनॉमिकली परेशान कुन सूरत हाल सामने आएगी, लोगों को उसकी बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। लेकिन जहां तक इंतखाबात का सवाल है, तो फिर आप ये देखिए कि बिल्ली थैले से बाहर आती जा रही है। और ये जो हम कहते थे ना कि जी देखिए कुछ कुव्वतें हैं, चाहे वो सियासी कुव्वतें हैं चाहे वो गैर सियासी कुव्वतें हैं, उन्हें इंतखाबात सूट नहीं करता। और मैंने बहुत से लोगों को ये कहते सुना और पढ़ते सुना, बोलते सुना कि जनाब सुप्रीम कोर्ट की तारीख भी आ गई है, इंतखाबी शेड्यूल भी आ गया है, डेट भी आ हाँ गई है, लेकिन उसके बावजूद इंतखाबात नहीं होंगे। अच्छा, वो जो मंतक दे रहे थे वो 4 मंतकें थी ना, एक हाँ एक सिक्योरिटी का था और दहशत गर्दी का था, एक हमारी फाइनेंशियल सूरत हाल थी, एक जो है वो कहते थे कि 2 इंतखाबात पहले हो जाए और एक इंतखाब बाद में हो तो ये सूट नहीं करता, और चौथा मर्दमशुमारी को बुनियाद बनाया जा रहा था। हम्म, अब जो सही कल बात। इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ है, उसमें जो सिक्योरिटी एजेंसीज ने खबरें दी हैं और जो उनको मालूमात दी है, इंफॉर्मेशन दी है, ये तो वही इंफॉर्मेशन और मालूमात है ना जो हुकूमत को सूट करती है। और हुकूमत भी ये चाहती है कि इलेक्शन ना हो। अब आप मुझे बताइए कि इस वक्त कौन सी ऐसी दहशतगर्दी की सूरत हाल है जिसको बुनियाद बनाकर आप इंतखाबात को पोस्टपोन करना चाहते हैं। अगर आप 85 अरब रुपए जो है मर्दमशुमारी पर लगा सकते हैं, तो 15 अरब रुपए इजाफी जो है वो आप 2 इलेक्शन पे सूबों के इंतखाबात के लिए देने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप हाँ अरबों रुपए पीएसएल पे लगाते हैं, तो पाकि इंतखाबात के लिए देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए इंतखाबात का मामला ना तो इंतजामी नोयत का है, ना ये सिक्योरिटी नोयत का है, ना ये माली नोयत का है, ये खालिस्तन एक सियासी नोयत का मसला है। और इस वक्त इंतखाबात जो है वो सूट नहीं कर रहा हुक्मरान इत्तेहाद को और शायद इस्टेब्लिशमेंट को भी, और इसी वजह से उसके अंदर अब ये जवाब पेश किए जा रहे हैं। लेकिन मेरा नुक्ता नजर इसमें खाना साहब ये है, जो भी जी हुकूमत नुक्ता नजर पेश करेगी इंतखाबात ना करवाने के हवाले से, फाइनली उनको जाके सुप्रीम कोर्ट से उसको लेजिटिमाइज कराना। अगर वो सुप्रीम कोर्ट उसको लेजिटिमाइज नहीं करती, तो फिर ये एक और बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक पैदा हो। और अगर सुप्रीम कोर्ट उसको लेजिटिमाइज करती है, हुकूमत के जो भी इस वक्त कंसर्न है उनको वो ओन करती है और समझती है कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते, तो एक और सिनेरियो होगा। तो इसका मतलब है आने वाले दिनों में अगर इंतखाबात नहीं करवाने आपने, तो तो आप आपको देखिएगा कि जुडिशरी के दरमियान और हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान एक बड़ा तजाद नजर आएगा। और उसकी एक शक्ल आप देख रहे हैं मरियम नवाज की तकरीरें, जो जी हाँ बराह रास्त इस वक्त जुडिशरी को टारगेट किए हुए, और जिस अंदाज से कल वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा कि जुडिशरी को अपनी सफे ठीक करनी होंगी, तो इसका मतलब है कि टारगेट इस वक्त जुडिशरी है। जुडिशरी और है। उसमें वो अपना चाहे वो खोसे साहब को ले आए, चाहे बाकी लोगों को ले आए। और इसी तनाजुर में आपने एतजाज हसन साहब का इंटरव्यू सुना है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर किसी की रेड लाइन इमरान खान है, किसी की रेड लाइन मरियम हाँ नवाज है, किसी की रेड लाइन बिलावल है, तो हमारी रेड लाइन चीफ जस्टिस है। और चीफ उन्होंने जस्टिस है इशारा ठीक। इशारा दिया है कि फिर हम एक नई वकला तहरीक शुरू करेंगे। तो इसका मतलब है आने वाले दिनों में हमारी अदलिया के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव होगा कि वो कुछ करने की कोशिश करें जो हुक्मरान इत्तेहाद चाहता है या हाँ ठीक एस्टेब्लिशमेंट चाहती है। लेकिन अगर ठीक। उसके बरक्स कोई अदलिया अपना ट्रेंड दिखाती है, तो फिर एक टकराव का माहौल होगा और उसमें देखना होगा कि हमारी लॉयर्स कम्युनिटी जो है वो किस तरह से बिहेव करती है। और जिस तरह से इमरान खान साहब कहते हैं कि जी हम खड़े हैं जुडिशरी के पीछे, तो देखेंगे कौन कितना किसके पीछे खड़ा होता है। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि ये सारी सूरत हाल जो है आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेन जो है ना उससे उतारने की कोशिश की जा रही है। और तो कोशिश ये ये तो की जा रही है कि जो पटरी है ना उससे सफर को उतारा जाए, और फिर जब हमें दिल करेगा तो ट्रेन को पटरी के ऊपर ले आएंगे। पटरी पर ले। ये एक खतरनाक रुझान है जो इस वक्त हमारे हुक्मरान जो है ना वो सोच रहे हैं, और इससे हमारी सियासत, जमहूरियत और आइन सबके लिए एक नए मसाइल जो है वो पैदा हो। ये वही प्ले बुक है जो हमने पहले भी कई दफा देखी है, वो ये जी 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 इसको जी इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन एक चीज मुझे बताएं, जी अभी जी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र कर ही दिया, मैंने थोड़ा सा जरा बाद में करना था। खोसा साहब का आपने जिक्र किया कि उन्होंने कहा जी कि उनको एक्सटेंशन उन्होंने मांगी थी। अब मुझे तो जहां तक याद है उस वक्त तो ये वजीर आजम थे ही नहीं, तो इन्होंने इन्होंने कैसे देनी थी एक्सटेंशन? और फिर दूसरी बात ये है कि चीफ जस्टिस को तो एक्सटेंशन दी ही नहीं जा सकती, वो तो अपने टेन्योर के मुताबिक आता है, उसी मुताबिक चला जाता है। तो ये मरीम आप साहबा यहाँ ने कौन से सा फलसफा बिगाड़ा है? सर आप यहाँ से अंदाजा लगा लेना कि मरियम की अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो कितनी शानदार है और किस तरीके से वो चीजों को वो मलाइन तो करती है। वो तो और सलमान भाई वो कहती हैं
وہ تو کہتی ہے میں پڑھتی ہسٹری ہوں اور فکشن پڑھتی ہوں، اور انہوں نے پتہ نہیں 15-20 نام لے دیے فلاسفرز کے اور پتہ نہیں کس کس کے جس کو وہ پڑھتی ہیں. آپ کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے وہ ہسٹری. وہ میں آپ کو ایک دلچسپ لطیفہ سناؤں اگر آپ مجھے 30 سیکنڈ دے دیں. ایک جی دفعہ ایک خاتون جرنلسٹ جو فورن جرنلسٹ تھی انہوں نے نواز شریف صاحب کا انٹرویو کیا، اور انٹرویو کرنے کے بعد نواز شریف صاحب ان کو اپنے پورے گھر کی سیر کرا رہے تھے اور ہر چیز کے بارے میں بتا رہے تھے، یہ فرنیچر میں نے اتنا شاندار خریدا ہے، میرے پاس یہ ہے یہ ہے یہ ہے. تو جب اس نے انٹرویو کمپائل کیا تو اس نے لکھا کہ نواز شریف صاحب نے مجھے سارا وزٹ کروایا، اس گھر میں سب کچھ تھا، اگر کچھ نہیں تھا تو ایک کتاب نہیں تھی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ مریم نے وہ کتابیں پتہ نہیں کہاں سے پڑھ لی ہیں، اور وہ اگر پڑھی ہیں تو اس کی ریفلیکشن ان کی گفتگو میں اور ان کے انٹرویوز میں اور ان کی سیاسی میموری جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ انہوں نے کتنی کتابیں پڑھی ہوگی. یہ بڑا آسان ہوتا ہے کتابوں کے نام یا رائٹروں کے نام لے کر آپ کہنا شروع کر دیں کہ آپ نے پڑھی ہے، اور اگر وہ آپ کی گفتگو سے ریفلیکٹ نہ ہو رہی ہو تو پھر وہ ایک تضاد تو پیدا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں اس بحث میں نہیں پڑتے. بحث ٹھیک. بنیادی یہ ہے کہ ہم نے جوڈیشری کو متنازع بنانا ہے اور جوڈیشری کو ٹارگٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے اب بار کونسلوں کو بھی استعمال کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور باقاعدہ بار ایسوسیشنز کو جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب ان کو خطرہ یہ ہے کہ آئندہ جو کچھ ہوگا ہمارے خلاف اس میں جوڈیشری جو ہے وہ ایک لیڈنگ رول پلے کرے گی. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جو بہت زیادہ ان کو خوش فہمی ہے نا، چاہے وہ جسٹس فائز عیسیٰ ہو اور چاہے وہ جسٹس منصور علی شاہ ہو، جسٹس مندو خیل ہو یا کوئی اور ججز بھی ہو، جن کو جو ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ اس وقت کسی اور ان کی پوزیشن ہے، وہ بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ میری بات لکھ لیجیے، کیونکہ وہ بھی اس طرح کی انکانسٹیٹیوشنل چیزوں کے حامی نہیں ہے. ان کا بھی ٹریک ریکارڈ ایسا نہیں ہے جیسا یہ سمجھتی ہے، کیونکہ ان کو تو چاہیے نا جسٹس قیوم مرحوم جیسے ججز جو ہیں تاکہ جو اپنی مرضی کے مطابق چیزوں کو آپریٹ کر لیں. اب آپ کل آپ نے ایک چیز دیکھی ہے، انہوں نے کہا کہ انتخاب اس وقت ہوں گے جب لیول پلئنگ فیلڈ ہوگی. اب میں آپ کو ذرا ان کی لیول پلئنگ فیلڈ بتا دیتا ہوں. ان کی لیول پلئنگ فیلڈ سے کیا مراد ہے؟ ان کی لیول پلئنگ فیلڈ سے مراد یہ ہے کہ عمران خان کی زبان بندی کی جائے، ان کے ہاتھ پیر باندھے جائیں، ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، اور ان کو مقدمات میں اس حد تک الجھا دیا جائے کہ وہ انتخابی مہم ہی نہ چلا سکے. یہ وہ ہے لیول پلئنگ فیلڈ جو وہ اس وقت تقاضا کر رہی ہے. اور ان کی پارٹی کے بے شمار لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ہر صورت میں گرفتار کیا جانا چاہیے. تو میرا مطلب یہ ہے کہ مریم جو مرضی کہتی رہے. اب دیکھیے نا، انہوں نے تو میتھمیٹکس کی بھی ایک شاندار تعریف کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ 36% میں ہوں، 36% وہ ہیں اور 36% یہ ہے. اس طرح سے تو ہم 110% جو ہے وہ پاپولر ہے. تو یہ کریڈٹ تو مریم نواز کو جاتا ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ واقعی اتنے پاپولر ہیں اور آپ کی جماعت پاپولر ہے تو تو پھر الیکشن آپ کروا لیں. انتخابات کا راستہ اختیار کریں اور انتخابات جیت کر آئیں، عمران خان کو شکست دیں تاکہ ملک میں جو انسرٹنٹی ہے اس کا خاتمہ ہو سکے. ایبسلیوٹلی. اچھا یہ ذرا مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو آپ نے ابھی سچویشن بتائی ہے، اسی میں ہم نے دیکھا کہ مریم صاحبہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو ان کو زہر دیا گیا تھا اور اسی وجہ سے ان کے پھر پلیٹلیٹس جو تھے وہ گر گئے تھے. اگر زہر دیا گیا تھا تو ہم نے تو سنا تھا کہ وہ کھانا گھر سے ان کے آتا تھا، تو یہ پھر کیسے ہو گیا جی سارا معاملہ؟ دیکھیں نا، یہ ساری باتیں ایسی ہیں جیسے اب وہ کہتے ہیں نا فکشن کے اندر ہم کہانی بناتے ہیں اور کہانی کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ جیسے وہ ہمارے حق میں ہو اور لگے کہ ہم بڑے مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ فلاں چیزیں ہوئی ہیں. دیکھیے سمپل سی بات یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ یہ مان لیا جائے کہ نواز شریف صاحب کو زہر دینے کی کوشش کی گئی تھی، تو ان کے جتنے بھی ٹیسٹ ہوئے تھے ان کے کسی ٹیسٹ میں سے یہ رپورٹ تو نہیں نکلی تھی کہ ان کو کہ کہیں زہر ہے. پوائزن دیا گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اچھا اگر دیا گیا تھا تو آپ نے یہ بات اس وقت کیوں نہیں آئیڈینٹیفائی کی جب آپ کو کرنی چاہیے تھی؟ آج 4 سال کے بعد آپ کو کیسے خیال آ رہا ہے کہ جی ان کو زہر بھی دیا گیا ہے؟ اچھا پھر مجھے تو ذاتی طور پہ انفارمیشن ہے کہ جب شہباز شریف صاحب جب نیب کی کسٹڈی میں تھے تو 3 ٹائم کا ناشتہ ان کی 3 مختلف بیویاں لے کے آتی تھی. تو صبح کا ناشتہ الگ آتا تھا، دوپہر کا الگ آتا تھا، رات کا الگ آتا تھا. اچھا اب یہ ساری باتیں یہ ہے، میں نے جیسے کہا نا کہ مریم کو یہ لگتا ہے کہ کھیل جو ہے وہ ان کے اس طرح سے حق میں نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے تھا. وہ نواز شریف صاحب کو واپس لانا چاہتی ہیں، اس کے لیے بھی کوئی راستہ نہیں نکل رہا. وہ شہباز شریف صاحب کے رول کو ذرا مینیمائز کرنا چاہتی ہیں، اس میں بھی کوئی کام نہیں ہو رہا. ابھی انہوں نے گلا کیا ہے کہ جو ان کا بیانیہ ہے اس بیانیے کے ساتھ پوری پارٹی ان کا ساتھ نہیں دیتی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ سب باتیں کر بھی رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مریم کا اس وقت جو پرائم ایجنڈا ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ صورتحال کو اس حد تک متنازع بنا دیا جائے جس کی اور انسرٹنٹی پیدا کی جائے جس کے نتیجے میں ملک میں انتخابات جو ہے نا کم از کم ان کو سوٹ نہیں وہ ڈلے کرتے ہو سکتے. اور ٹھیک. انتخابات سے وہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اداروں پہ دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں
تاکہ وہ اداروں کے ذریعے اپنے لیے اور اپنے والد کے لیے کچھ اسپیس تلاش کر سکے. لیٹس سی وہ کتنا کامیاب ہوتی ہے. لیکن میں ایک بات بتا دوں آپ کو, جس قسم کی وہ گفتگو کر رہی ہے اور جس قسم کی وہ سٹنگ ججز کے اوپر اور جوڈیشری پہ تنقید کر رہی ہیں, اس سے بھی میں آپ کو, جس طرح سے انہوں نے جنرل فیض کو ٹارگٹ کیا ہے, اب جنرل ہاں فیض بھی اس وقت جنرل نہیں بنے تھے, یاد رکھیے گا. اس وقت وہ جنرل نہیں تھے جس وقت یہ سارے میجر واقعات جنرل ہوئے تھے. تھے, اور میجر جنرل تھے, اور یہ سارے واقعات کو جو ہے وہ آرمی چیف کی مرضی کے بغیر ہی نہیں ہو سکتے. لیکن اب ہاں انہوں نے جنرل باجوہ کو تو سرٹیفکیٹ جاری کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جی ان کے خلاف تو کوئی شواہد ہمارے پاس نہیں ہے, کیونکہ ان کی مدد سے تو ان کو اقتدار ملا ہے, اس لیے اب ان ہاں کی بات کیوں کریں گی. تو یہ خود بھی اپنے آپ کو بلا وجہ ایک ایسی سٹیج پہ لے کے جا رہی ہے جہاں ان کی ایکسیپٹنس اتنی آسانی سے پھر نہیں ہو سکے گی. نہیں ہو سکے گی. اچھا ادھر آ جاتے ہیں جی, یہ جو بڑا ہی امپورٹنٹ جو واقعہ ہوا ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب نے بھی آج قوم سے خطاب کیا اور ان کو بتایا کہ کیا کیا صورتحال ہوئی ہے, وہ ہے ضلع شاہ کا. اب یہ جو ضلع شاہ کا واقعہ ہوا ہے سلمان بھائی, اس میں ہم نے دیکھا کہ بڑے ٹوسٹ آ رہے ہیں. آج بھی ہم نے پڑھا کہ وہاں پہ ان کے جو والد صاحب ہیں ان کو انہوں نے رام کر لیا ہے, اور ان کے سامنے دو چینلز کے مائک جو تھے, ایک جیو کا تھا دوسرا 24 چینل کا تھا. تو اس طرح کی صورتحال کے بعد اب یہ جو سچویشن ہے یہ کس طرف جاتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ, کہ کیا پہلے کہتے تھے کہ عمران خان نے مروایا اس کو, پھر آج انہوں نے یہ نیا کہا جی کہ وہ ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. اب نیا ٹوسٹ کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جی؟ اچھا, ویسے میں بڑا حیران ہوتا ہوں جب ہمارے حکمران جو ہے چیزوں کو کس طرح سے ٹوسٹ کرتے ہیں. یعنی اس کی جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے نا سر, اس میں بتایا گیا ہے کہ 27 جگہ پر اس کے اوپر تشدد کے نشانات ہیں. اچھا, اب اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ یہ جو ایکسیڈنٹ میں تو رپورٹ تشدد کے نشانات نہیں ہوتے. یہ رپورٹ آپ کے جی سامنے جی ہے جی. جی جی میں دیکھ رہا ہوں. تو میں یہ ہاں کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر اگر تشدد ہوا ہے جو میڈیکل رپورٹ نے شو کیا ہے, تو یہ پھر ایکسیڈنٹ میں تو نہیں ہو سکتے نا تشدد کے نشانات. تو اس کا ہاں مطلب ہے ایکسیڈنٹ کا کانٹیکسٹ اور ہوتا ہے, وائلنس کا کانٹیکسٹ اور ہوتا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ان کے والد کی اگر اسٹیٹمنٹ بدل بھی جائے تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. کسانہ صاحب, پاکستان میں اس طرح کے کئی واقعات آپ کے سامنے مشہور ہیں جہاں پیرنٹس پہ دباؤ ڈال کر جو ہے ان کے معاملات جو ہے فیصلے جو ہے وہ تبدیل کر دیے جاتے ہیں, اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ بات نہ کی تو پھر آپ کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جاتی ہیں, یا آپ کو فلاں فلاں مراد دے دی جائے گی, آپ خاموشی اختیار کر لیں. اب آپ ہاں دیکھیے نا کس طریقے سے نگران وزیر اعلیٰ اور وزیر اطلاعات صاحب بڑے دلچسپی سے ان سارے معاملات میں اب توجہ دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نگران حکومت جو ہے وہ الیکشن سے زیادہ کچھ اور کرنے آئی ہے, اور وہ کچھ ہاں اور کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے. اس کے پولیٹیکل عزائم بھی ہے, اس کے پولیٹیکل ایجنڈے بھی نظر آ رہے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس سارے معاملے میں اب آپ دیکھیے نا, یہ کہنا کہ پی ٹی آئی نے اپنے کارکن کو خود مارا ہے, اس سے ہاں زیادہ مضحکہ خیز بات اور کیا ہو سکتی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک ہمارے رپورٹر ہیں پی این این کے زہیب صاحب, انہوں نے ہاں پوری کی پوری وہ سٹوری شائع کی جس میں انہوں نے ان کا انٹرویو بھی دکھایا, ان کو پولیس کسٹڈی میں بھی دکھایا, ان کو پولیس وین میں بھی دکھایا, اور پھر انہوں نے ضلع شاہ نے کہا کہ مجھے گرفتار کر لیا گیا, میں عمران خان کے لیے جان بھی دینے کے لیے تیار ہوں. پھر کچھ گھنٹے کے بعد جو ہے ان کے ساتھ ایک اور سلوک ہوتا ہے. تو یہ سارا ابہام جو ہے وہ دیکھیے, بات یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر ایک خوف ڈالا جا رہا ہے, اور باقاعدہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا. بلوچستان کی پولیس آ جاتی ہے, کبھی کہا جاتا ہے پنجاب کی پولیس گرفتار کرے گی, کبھی کے پی کے کی پولیس, کبھی کہیں کی پولیس. یعنی چاروں طرف سے جو ہے وہ گھیرا ڈالا جا رہا ہے عمران خان کو, اور اس کے پیچھے ایک آبجیکٹو ہے. آبجیکٹو یہ ہے کہ اگر انتخابات ہونے ہیں تو عمران خان کو انتخابی کمپین سے روکا جا سکتا ہے. ہاں اچھا, عمران خان کو اگر آپ انتخابی کمپین سے روک بھی لیں تو آج کی جو ڈیجیٹل دنیا ہے جس میں وہ لائیو خطاب کرتے ہیں, اس میں ان کی بات تو آگے جائے گی, اور وہ بات آگے لے کے جائیں گے. تو مجھے یہ ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ جو کچھ اس وقت ایک ریئیکشنری اپروچ میں عمران خان کے خلاف ہو رہا ہے, اس کا الٹیمیٹ فائدہ بھی عمران خان کو ہوگا. دیکھیں نا, آپ نے چینلز کے اوپر ان کی تقاریر کو پابند کر کیا تو سوشل ہاں میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پہ ان کی تقریریں چلنی شروع ہو گئی. پھر ہائی کورٹ بالکل. نے فیصلہ کیا کہ جناب ان کی کیمرہ کا آرڈر جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا, ابھی تک آپ نے ان کی تقریر دکھانی شروع نہیں کی ہے. تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ ایک طرف عمران خان ہے اور دوسری طرف پورا کا پورا پاکستان کی پولیٹیکل فورسز ہیں, اور کچھ نان پولیٹیکل فورسز ہیں جو شاید لگتا ہے کہ اکٹھی ہو گئی ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ خطرے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ عمران خان ہے. ان کو جب تک ہم کلٹ نہیں کریں, اس کو لیکن ایلیمینیٹ نہیں کریں گے, بات ہماری چلے گی نہیں. تو یہ لیکن اس میں ساری سلمان بھائی, سینیریو جو ہے. جی اس میں میں ایک چیز آپ کو جو فیل کر رہا ہوں وہ بتاتا ہوں کہ یہ جو پوری کی پوری کہانی چل رہی ہے اس میں جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ ہمارے اداروں کا ہو رہا ہے, جن کے بارے میں لوگوں کا جو ایک اعتماد تھا یا ایک رومانس تھا, ان کے بارے میں جو ایک سوچ ہوا کرتی تھی پازیٹیو,
وہ ساری کی ساری دھڑام سے نیچے آ گری ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ وہی کروا رہے ہیں اور اسی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا دیکھیں نا لاس بات ہے جو کہ پاکستان کے لیے ہو بات رہا ہے. جی جی، دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح سے اب کیئر ٹیکر گورنمنٹس بہیو کر رہی ہیں پنجاب میں اور کے پی کے اندر، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. جس طرح سے ہمارے اداروں نے ان سارے معاملات پہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، وہ بھی ہمارے سامنے ہے. جس طرح سے جوڈیشری کو اس میں ٹارگٹ کیا گیا ہے اور جوڈیشری کے فیصلوں کو متنازع بنایا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنے ادارے بھی جو ہے وہ ایک پرسپشن ہوتا ہے نا، وہ لاجیکلی سوال درست ہو یا غلط ہو، آپ عام آدمی سے جا کے پوچھیں گے وہ یہ کہے گا سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کروا دی. تو الٹیمیٹلی ملبہ جو ہے وہ تو جا کے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر گرے گا نا. وہ جو ہم سوچ رہے تھے کہ شاید نئی فوجی کمانڈ جب آئی ہے اس کے بعد کوئی انگیجمنٹ کی پالیسی اختیار کی جائے گی، کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو کول کیا جائے گا، سچویشن کو نارملائز کیا جائے گا، ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی ایک ریئیکشنری اپروچ ہے چاروں طرف سے. یعنی حکومت کے اندر بھی ایک ریئیکشنری اپروچ ہے، عمران خان کو بھی ایک ریئیکشنری اپروچ پہ مجبور کیا جا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ہمیں ریئیکشنری اپروچ نظر آ رہی ہے، اور جوڈیشری کے اندر بھی ہمیں بہت سے لوگ ریئیکشنری اپروچ کی طرف پہ دیکھے جا رہی ہے. تو یہ ساری صورتحال کا جو نقصان ہے الٹیمیٹلی تو اداروں کو ہو رہا ہے نا جی، اور اداروں کی کریڈیبلٹی، اداروں کی لیجیٹمیسی، اداروں بالکل. کے بارے میں افراد کے حوالے سے جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، جس طرح سے چیف جسٹس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے ڈی جی آئی ایس آئی کو ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے، کبھی کسی ہاں. ججز کو ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے، کبھی کسی الیکشن کمشنر کو ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے، کبھی چیئرمین نیب کو ٹارگٹ کر لیا جاتا ہے، کبھی بیوروکریسی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کبھی نگران حکومت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں بتا رہی ہے کہ ہمارا کرائسس جو ہے وہ اب ایک سیاسی نوعیت کا نہیں رہا، یہ ایک ادارہ جاتی کرائسس بھی بن گیا ہے، ایک ہاں. انسٹیٹیوشنل کرائسس بھی بن گیا. یہ اسٹیٹ کرائسس کی ایک ریفلیکشن ہے جس کی ہم کوئی تانے بالکل. بانے دیکھ رہے ہیں. اور اس کے اندر جب تک آپ ان غیر معمولی صورتحال میں غیر معمولی اقدامات نہیں کریں گے اور کچھ اس اپنے کا آپ کوئی کو فرق. کول کر کے ذرا تھوڑا سا تدبر سے سوچیں گے نہیں کہ ہم نے آگے کا راستہ کیا اختیار کرنا ہے، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ جذباتیت نہیں کے ہوگی. ساتھ، ٹکراؤ کے ساتھ، محاذرائی کے ساتھ، تعصب کے ساتھ، کسی کو ٹارگٹ کر کے کسی کے حق میں اور کسی کی مخالفت میں اگر اور آپ طاقت کا کوئی استعمال. پالیسی اختیار کریں گے اور طاقت کا استعمال کریں گے تو یہ دیکھیں نا بات نہیں یہ ہے، ہوگی. عمران خان کے خلاف 70 کے قریب مقدمے بنا دیے، اور مقدمے کیا ہے؟ دہشت گردی کا مقدمہ ہے، توہین مذہب کا مقدمہ ہے، توہین عدالت کا مقدمہ ہے، کبھی ان کو بلوچستان کی طرف لے کے جانے کی باتیں اب کی تو جا رہی ہیں. قتل کا بھی تو ہو یہ گیا نا، اب ساری، تو قتل کا بھی آ ہاں گیا. جی اب تو قتل کا بھی ہو گیا. اور دیکھیے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پرسوں فواد چودھری صاحب جو ہے وہ اسلام آباد میں تھے، وہ وہاں پہ پٹیشن دائر کرنے گئے ہوئے تھے، اور لاہور میں بیٹھ کے ان پر دہشت گردی کا مقدمہ بنایا جا رہا ہے. یعنی ہم نے یہ دہشت گردی کا اور یہ جو سارے ہمارے مقدمے ہیں ان کو بھی ہم نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف ایک بطور ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دیا اور اس ہے، میں جو اس میں ایک اور اور زیادہ چیز خطرناک رجحان ہے. اس میں ایک اور چیز جو بڑی خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو اتنا دیوار کے ساتھ لگا دیا جائے کہ وہ کوئی اس طرح کا ریئیکٹ کریں جو کہ بہت ہی خطرناک قسم کا ہو. لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی تک ہیٹس آف ٹو ہم کہ انہوں نے کوئی اس طرح کی کوئی دیکھیے جذباتی یہ اپیل، بات آپ نے، کوئی اس طرح کی بات نہیں جی کی. جی یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. مجھے پرسوں عمران خان کے ایک بہت قریبی ساتھی جو ہے پارٹی کے، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس لیے بھی بہت زیادہ ریئیکٹ نہیں کر رہا کیونکہ مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ میرے ریئیکشن کو بنیاد بنا کے انتخابات کو پوسٹ پون کریں گے، تو میں یہ موقع نہیں دینا چاہتا کہ میرے کسی عمل کی وجہ سے الیکشن پوسٹ پون ہوئے. جیسے انہوں نے لاہور کی ریلی کو منسوخ کر دیا، ٹھیک ہاں ہے، جب انہوں بالکل نے دیکھا کہ یہ سارا معاملہ آ گیا تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو مجبور کیا جائے، پرووک کیا جائے کہ وہ ایسا کوئی ایکشن کرے جس سے ایک نئی افراتفری پیدا ہو ہاں اور ہاں اسی کو پھر بنیاد بنا کر انتخابات کا سے جو ہے نا پوسٹ پون قرار کیا جائے. اختیار کیا جائے. صحیح بات. اچھا، یہ ساتھ ہی ساتھ یہ جو ہم نے ابھی اداروں کی بات کی ہے، ایک خبر ہم نے پڑھی کہ جو 23 مارچ کی جو پریڈ ہوا کرتی تھی وہ اس دفعہ شکر پڑیاں سے اٹھا کے اس کو اب کر دیا گیا ہے ایوان صدر میں. تو کیا اس کی وجہ واقعتاً وہی ہے جو کہ آئی ایس پی آر بتا رہا ہے کہ جی ہم بڑے وہ اکانومی کی وجہ سے اور بڑی اس کی جو ایک آسٹیرٹی کیمپین ہے اس کی وجہ سے کر رہے ہیں، یا لوگوں کے ریئیکشن کی وجہ سے کیا گیا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ایک تو یہی ہے جو اس وقت مالی وسائل بھی ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ باتیں بھی ہیں ذہن کے اندر جو اس وقت پاکستان کے اداروں کے بارے میں گفتگو خاص طور پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے، اور میں کیونکہ اس کا تھوڑی سی معلومات بھی رکھتا ہوں کہ ان کے اندر جو کنسرنز ہیں وہ بہت سیریس نوعیت کے ہیں کہ جو کرٹیسزم ان کے اوپر ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے بھی ہاں شاید ایک وجہ یہ بھی ہوگی. لیکن میرا خیال ہے کہ جو بنیادی سوال ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ یہ لوگوں کے اندر جو ریئیکشن پیدا ہو رہا ہے نا اداروں کے بارے میں اور خاص طور پہ سیکورٹی اداروں کے بارے میں، یہ ہاں کوئی ہاں اچھی علامت نہیں ہے، اور اس علامت کو منیمائز کرنا خود اداروں کی رسپانسبلٹی ہے.
اور وہ ریفلیکٹ ہوگا ان کے ایکشن کے ساتھ, وہ ریفلیکٹ ہوگا ان کے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کے ساتھ, وہ ریفلیکٹ ہوگا ان کی ایک نیوٹرل پالیسی کے تحت. جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نیوٹرل ہیں, تو وہ پھر نیوٹرل آپ ہر سطح پہ نظر بھی آئیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ذمہ داری خود اسٹیبلشمنٹ کے اوپر زیادہ عائد ہے کہ وہ اپنے اوپر ہونے والا جو کرٹیسزم ہے اس کا جواب جو ہے وہ ریئیکشنری دینے کی بجائے لاجیکلی اور انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ لوگوں کو دے کہ جناب ان سارے معاملات میں ہمارا کوئی تعلق نہیں جس میں ہمیں بلا وجہ الجھایا جا رہا ہے. اور خاص طور پہ جو سیاسی جماعتیں چاہے وہ حکومت میں ہے چاہے اپوزیشن میں ہے, جو اداروں کا نام استعمال کر کے اداروں کو انگیج کر رہی ہے, وہ بھی ایک اچھی علامت نہیں. لیکن آپ دیکھیں نا, اداروں کی آپ بات کر رہے ہیں تو پھر ادارہ جاتی لیول پہ جو ڈسپلن ہوتا ہے وہ بھی تو دیکھیں نا. اب فار ایگزامپل آرمی چیف صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے بزنس کمیونٹی کے لوگوں سے, اس کی کیا ضرورت تھی؟ آرمی چیف کا تو یہ کام نہیں ہے کہ وہ اکانومی کو سنبھالیں. دیکھیں ویسے تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ راحیل شریف کے دور میں بھی ہوا, جنرل باجوہ کے دور میں بھی ہوا, اب بھی ہوا. مجھے خیر اس سے کوئی زیادہ سروکار نہیں ہے, لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اکنامکس کی کمٹمنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کو دینی چاہیے. وہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہے نا, وہ آرمی چیف تو نہیں ہے. آرمی چیف کا تو کام ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی گارنٹی دے. اور اگر آرمی چیف جو ہے وہ اسحاق ڈار کی بریفنگ کے اوپر بنیاد بنا کے گارنٹی دے رہے ہیں تو پھر تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. اسحاق ڈار صاحب نے جو کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو اس لیے یہ بات آپ کی وجہ ہے کہ ہمارے جو رول ہے نا, جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو سیاست سے بالکل الگ کر لیا ہے, تو پھر وہ اس طرح کے معاملات میں چاہے وہ سیاست کے معاملات ہو چاہے وہ معیشت کے معاملات ہو, اس میں ایک لائن کھینچے کہ جس لائن سے زیادہ ہمیں آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اور جو بھی اکانومی کے کنسرن ہے وہ آپ جائیں اور چیف ایگزیکٹو سے بات کریں, وزیر خزانہ سے بات کریں. لیکن یہ جو ایک گروپ بن گیا نا ہمارے کاروباری طبقے کا, یہ ہر پرائم منسٹر کو رول آؤٹ کر کے نا آرمی چیف سے براہ راست ملاقاتیں کر کے اپنے لیے سہولتیں حاصل کرتے ہیں. یہ بھی ایک اچھی پھر بعد میں آگے کہتے ہیں ہمارے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے. اچھا آخر میں صرف مجھے یہ بتائیں, آخر میں صرف چھوٹا سا کامنٹ میں چاہتا ہوں کہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران جو کوششیں کی گئی تھیں, اس کے بعد یو این نے کمبیٹنگ اسلاموفوبیا ڈے منانے کا اعلان کیا تھا. اس وقت 15 مارچ کو وہ دن آ رہا ہے. اب بہت کم دن رہ گئے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کی حکومت کے لیے, پاکستان کے اداروں کے لیے, انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس جو اویئرنیس کیمپین ہے اس کو کریٹ کرنا, اس کو ریز کرنا, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے جی؟ یہ نہ ہو کہ یہ سیاست کی نظر ہو جائے. نہیں, اس وقت تو انفارچونیٹلی 15 مارچ اتنے قریب آ گیا کہ ہم نے اس کو سیاست کی نظر کر دینا ہے, اور جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا اس دن وہ ہم نہیں کر سکیں گے. لیکن یہ کام اتنا امپورٹنٹ ہے, پوری دنیا میں اسلاموفوبیا جو ہے اس کے بارے میں اگر آپ چیزوں کو صحیح طریقے سے اجاگر نہیں کریں گے, اور یہ کریڈٹ دینا پڑے گا سابق وزیر اعظم عمران خان کو جنہوں نے اس طرح کی چیزوں کو اس طرح سے ہائی لائٹ کیا اسلامک کانفرنس میں بھی, OIC میں بھی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو اپنی داخلی لڑائیوں میں اس حد تک الجھ گئے ہیں کہ جو کچھ ہندوستان اور جو کچھ باہر کے ممالک اور جو کچھ اسلام کو بنیاد بنا کے دہشت گردی کے ساتھ اس کو لنک کیا جاتا ہے, یا اسلامی فوبیا جو ہے وہ ایک دماغ کے اوپر سوار ہو گیا ہے بہت سے لوگوں کو. ہم نے اس کے بارے میں جو ایک نیا نیریٹو بلڈ کرنا ہے کہ وہ یہ کہ مذہب جو ہے یعنی اسلام جو ہے وہ دہشت گردی کی علامت نہیں ہے. اسلام تو ایک پیسفل مذہب ہے, اور اگر اس میں سے کچھ لوگ مذہب کا نام استعمال کر کے دہشت گردی کرتے ہیں تو ان کے درمیان ڈیفرینشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ انفارچونیٹلی ہمیں جو کام کرنا چاہیے تھا انٹلیکچوئل سطح کے اوپر, سفارت خانوں کی کانٹیکس میں, ڈپلومیسی کے کانٹیکس میں, وہ ہم پچھلے چند سالوں سے تو اس وقت ایک عجیب و غریب سیاست کا شکار ہے. اس میں یہ ایجنڈا بہت پیچھے رہ گیا. چلیں, یہی بڑی بد نصیبی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ کچھ نہ کچھ کیا جائے اس حوالے سے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے ہمارے لیے. اور میں چونکہ یہاں پہ دیکھ رہا ہوں, محسوس کر رہا ہوں, تو یہ ایک بہت کمی ہے ہماری طرف سے جو ہمیں محسوس ہو رہی ہے. اللہ ان کو ہدایت دے اور ہمارا فورن آفس اس میں آگے بڑھے اور اپنا کام کر سکے. آپ کو بہت بہت شکریہ سلمان بھائی, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. السلام علیکم.